अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक्ततम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स में खुशामदीद। आज हम इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले नए आने वाले अहबाब के लिए थोड़ा सा कोर्स का तारुफ हम दोहरा लेते हैं। जो कल हमने बाकी सब जो लोग कल भी शामिल थे क्लास में, उन्होंने तो देख लिया था, सुन लिया था, लेकिन नए आने वाले अहबाब के लिए थोड़ा सा ब्रीफली हम इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस कोर्स के मकासद क्या है? इस कोर्स के बेसिकली 6 मकासद हैं, जिनमें सबसे पहला है कुरान समझना आसान हो जाए। किस तरह से? हम इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद में आने वाले 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा मकसद नमाज समझ में आ जाए, और जब नमाज समझ में आएगी तो क्या होगा? अल्लाह से हमारा ताल्लुक जुड़ जाएगा, नमाज मुअस्सर हो जाए। जब नमाज समझ आना शुरू होगी तो इंशाअल्लाह ताला नमाज मुअस्सर भी होगी, और हमारा खुशू खुजू और शौक उसमें मजीद बढ़ेगा। कुरान के साथ ताल्लुक किस तरह से जुड़ेगा कि हम इस कोर्स में जिंदगी में कुरान लाने का तरीका भी सीखेंगे। आला अखलाक की तरगीब मिलेगी इस कोर्स से, और जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला हम हमारे अमाल जो है वो नेक होना शुरू हो जाएंगे। और एक बोनस मकसद, बोनस पॉइंट है कि हम अरबी बोलचाल के 100 जुमले भी सीख लेंगे इस कोर्स में। कोर्स का मुख्तसर हम तारुफ बता देती, मैं आपको बता देती हूँ। नमाज के हिस्से हम इसमें पढ़ेंगे अजान, कयाम और सजदा, कयाम, रुकू और सजदा, तशहुद, दरूद और दूध के बाद की दुआ। 6 सूरतें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे: सूरत अल असर, सूरत अल नसर, सूरत अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अल नास और सूरह अल काफिरून। और 4 दुआएं, यानी कुरान सीखने की दुआ, वुजू से पहले की दुआ, वुजू के बाद की दुआ और नमाज के बाद की दुआ। सबसे पहले आज के सबक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हमने कोर्स का तारुफ जो आपने मुख्तसरन देख लिया, और हम पढ़ेंगे तअव्वुज। ग्रामर में हुआ, हुम, अंता, अना अल्फाज शायद आपने पहले भी सुने हो या एटलीस्ट कुरान मजीद में पढ़े हो, लेकिन आज हम इनको इस तरह से सीखेंगे कि हमें आसानी से समझ आएंगे, और जहां पे कुरान मजीद में ये अल्फाज आएंगे हमें पता होगा कि इनका मफहूम क्या है। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम हुआ करेगा हर क्लास के अख्ताम पर। और आज के सबक में 12 ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में तकरीबन 7248 बार है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है। कोई और कोर्स इतनी तेजी से आपको ये नहीं सिखा सकता। ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के डिजाइन किए गए कोर्स की खूबी है कि हम 1 घंटे में 12 अल्फाज की मदद से कुरान मजीद में आने वाले 7000 से ज्यादा अल्फाज सीख लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा बैटरी आपके सामने सेल है, इसको हमने इस कोर्स के दौरान हाफ फिल करना है, क्योंकि हमने 50 से ज्यादा अल्फाज सीखने हैं। एक्चुअली हम इस कोर्स में 41,111 बार आने वाले अल्फाज सीखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे ये हम हर क्लास के बाद देखेंगे कि कैसे ये फिल हो रहा है, और हर क्लास के अख्ताम पर ये खूबसूरत फूल भी आपकी नजर। जजाकुमुल्लाह खैरन। उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला जजाय खैर दे जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। सबक की तरफ बढ़ते हैं। तावुज। तावुज, ये लफ्ज तावुज है, ताउज नहीं है, तावुज है। बहुत सारे लोग, हम भी बचपन में इसको ताउज पढ़ते थे। तावुज। कुरान शुरू करने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। हम सब जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन क्यों पढ़ना चाहिए आज हम ये सीखेंगे, और इसका तर्जमा भी हम एक नए अंदाज से सीखेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को, या हो सकता है सब लोगों को, इसका तर्जमा आता होगा, लेकिन आज हम इसका तर्जमा थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में सीखेंगे। कैसे, वो हम बढ़ते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़ु। आउज़ जो लफ्ज है, मैं पनाह में आता हूं या आती हूँ। मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। आउज का लफ्ज जो है कुरान मजीद में 7 बार आया है। किस तरह से पता चल रहा है? ये मैंने कल भी बताया था कि ये जो छोटा सा
ओवल शेप बनी हुई है ना, जिसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, ये हमें हर लफ्ज के बारे में बताएगा कि वो लफ्ज कुरान मजीद में कितनी बार आया है। लेकिन आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके शौक को बढ़ाने के लिए आपको बताया जाएगा। अदरवाइज ये आपका कोई सबक नहीं है कि आपको याद हो कि क्या लफ्ज कितनी बार आया। तो आउजू, मैं पनाह में आता हूँ, याद पे। बेसिकली तहव्वुज, या जैसे हमने पढ़ना शुरू किया आउजू पनाह में आता हूँ, ये क्या चीज है? ये हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम है। यानी हर काम से पहले किसकी पनाह में आना है? अगले लफ्ज में हम देखेंगे, यानी अल्लाह की पनाह में, यानी अल्लाह की हिफाजत में। क्यों? सेफ्टी फर्स्ट। जब हम ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेल्ट लगाते हैं। कुछ लोग नहीं भी लगाते, लेकिन ये लगाना जरूरी है। क्यों? अपनी हिफाजत के लिए। तो अपनी हिफाजत के लिए हम सबसे पहले तावुज पढ़ेंगे, कुरान मजीद का कोई भी हिस्सा पढ़ने से पहले या कोई भी काम करने से पहले। गेट प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है हमारे अपने लिए? सीट बेल्ट लगाना या मोटरसाइकिल पे है तो हेलमेट पहनना किसके लिए फायदेमंद है? वो उसमें हमारा फायदा होता है, उसमें हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का फायदा नहीं है, जो हमें रोकते हैं और कहते हैं कि आप ये काम करें। वो फायदा हमारा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो हम उससे उसमें महफूज रह सकें। इसी तरह से तावुज जो है हमें महफूज रखेगा। किस चीज से? अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आउजू, मैं पनाह में आता हूं बिल्लाही। बिल्लाही 2550 बार, यानी 2500 से ज्यादा अल्फाज, 2500 से ज्यादा अल्फाज। एक लफ्ज सीखा आपने, और उसको सीखना कैसे है? दो टुकड़े। अल्लाह का लफ्ज हम सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते भी हैं और पढ़, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। उसके साथ एक हर्फ लगा हुआ है, बा जबर बी। ये हर्फ नहीं है, ये अरबी में एक मुकम्मल लफ्ज है। अरबी में बाज हरूफ, सिर्फ अल्फाज अल्फाज सिर्फ एक हर्फ पे भी मुश्तमिल है। ये भी एक मुकम्मल हर्फ है, जिसका मतलब है कि, से, साथ। ये मुख्तलिफ मानों में आएगा, और किस तरह से आएगा ये इंशाल्लाह आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी कि यह कहाँ पे किस माने में आया है। इसका मतलब मफहूम एक ही है, लेकिन उर्दू जुबान के जुमले को मुकम्मल करने के लिए इसका मीनिंग जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। अब आप बिल्लाही दो टुकड़े किए, बी और अल्लाह। अरबी में अक्सर अल्फाज जो हैं ये दो या कभी कभार तीन अल्फाज से मिलकर भी बनते हैं। दो अल्फाज या तीन अल्फाज से मिलकर भी बनते हैं। आउज बिल्लाही, मैं पनाह में आता हूँ, याती हूँ, बिल्लाही बी और अल्लाह, अल्लाह की। अगला लफ्ज है मिन। मिन का मतलब है से। एक जिस- माजरत ख्वाह हूँ, एक इम्पोर्टेंट इशू था, इस वजह से मुझे
माइक म्यूट करना पड़ा। चलें जी। आउज बिल्लाही, मैं पनाह में आता हूँ, आती हूँ अल्लाह की, मिन से। अब मिन का जो लफ्ज है ना, ये सिर्फ एक लफ्ज मिन कुरान मजीद में 3215 बार आया, और इसका मतलब है से। ठीक है, इस लफ्ज को भी हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप इसको याद करें। मिन का मतलब है से। इसके दूसरे मानी भी हैं, और वो भी हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। अभी आप यहाँ पे पहले क्लास में सिर्फ ये याद रखें कि मिन जो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में मिन आया, उसका मतलब है से। और ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अब तो कौन जरा तसव्वुर खत्म हो गया ना उर्दू के इनविटेशन कार्ड्स का। जब उर्दू के इनविटेशन कार्ड होते थे तो उसमें लिखा होता मिन जानिब, जानिब से, फ्रॉम। ठीक है, तो ये मिन से, वो फ्रॉम वाला से है। अश-शैतान, अश-शैतान का जो अलिफ लाम है ना, इसके दो टुकड़े हम करेंगे, अलिफ लाम अलग कर लेंगे और शैतान अलग। ये जो अलिफ लाम है, अल, ये कुरान मजीद में बहुत सारे अल्फाज के साथ आया है। अरबी में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके एक से ज्यादा मीनिंग है, लेकिन यहाँ ये इसका मीनिंग जो है, जो सबसे ज्यादा कॉमन मीनिंग है, वो है तमाम के लिए, सारी जिन्स, हर किस्म के, तमाम के तमाम, ऑल, जैसे इंग्लिश में ऑल है। अश-शैतान, तमाम किस्म के शैतान से मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। किससे? शैतान से, तमाम शैतान, जितने भी किस्म के, क्योंकि शैतान की बहुत सारी किस्में हैं ना, और शैतान की जमा शयातीन है। तो मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से, अर्रजीम। अब देखें, यहां फिर अलिफ लाम आ गया, अलिफ लाम अलग हो गया, रजीम अलग हो गया। अलिफ लाम यहां पर जो आएगा, वो जो के माने में, शैतान से वो जो, अर्रजीम वो जो मरदूद है, रजीम मरदूद है, मरदूद कहते हैं धुतकारा हुआ। अब रजीम का जो लफ्ज है ना, थोड़ा सा रूटीन से हट के मुश्किल लगता है, इसका मीनिंग याद कैसे रखेंगे? एक लफ्ज है रहीम, जिसका मतलब है रहम करने वाला, रहमत वाला। तो क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? बिल्कुल भी नहीं। हम सब जानते हैं, वो तो अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया था। वो मरदूद है, यानी रद्द किया गया, उसको धुतकार दिया गया। इसलिए जो है, रहीम के वजन पे रजीम का मतलब है, रजीम यानी मरदूद, यानी जिसको धुतकार दिया गया, जो अल्लाह की रहमत से दूर है। अब शैतान कौन है? शैतान हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन है, जिसको हम में से बहुत सारे लोग समझते भी नहीं है, और वो हर वक्त हमारे साथ है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उसको करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजर्बा है। यहाँ पे तो तजर्बा, एक दो साल का भी तजर्बा हो तो कंपनीज उसको प्रेफर करती हैं। तो उस मरदूद को, उस शैतान को जो है, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेके, जब से मतलब कायनात, ये जमीन बनी है, बनी नो इंसानियत शुरू हुई है, उस वक्त से लेके अब तक करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजर्बा है। और हजारों सालों से उसने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम तक को भटकाया, और हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता, हम सब जानते हैं। तो जब वो उनको भटका सकता है, तो आप और मैं क्या हैसियत रखते हैं उसके सामने? मजीद ये कि उसने अल्लाह के सामने कहा है कि वो हम पर दाएं बाएं ऊपर नीचे गोया हर तरफ से हमले करता रहेगा। ये उसने अल्लाह ताला से कहा था, जब अल्लाह ताला ने उसको रजीम यानी मरदूद बना दिया, जब धुतकारा वो बना दिया, तो उसने कहा था कि वो उस इंसान को, जिसको सजदा ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको धुतकारा था, उन इंसानों को क्यामत तक, क्यामत तक भटकाता रहेगा, और हर तरफ से हमले करता रहेगा। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, और वो हम पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। घर में, ऑफिस में, बाजार में, दोस्तों में, मोबाइल पर, अकेले में, कोई भी शक्ल शैतान की हो सकती है। बुरे दोस्त भी हो सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन हर वक्त शैतान हमारे साथ है, और हम हर वक्त उससे जंग की हालत में। क्यों? क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हम ना तो शैतान को देख सकते हैं, और ना मार सकते हैं, और ना उसे इस्लाम की दावत दे सकते हैं। सब जानते हैं, जो इस्लाम की दावत ही तो इसी वजह से तो वो धुतकारा गया कि उसने अल्लाह ताला को हुक्म मानने से इनकार किया था। तो उसका एक ही इलाज है, और वो सबसे ताकतवर इलाज है, आउज़ु बिल्लाह कहना, यानी अल्लाह की पनाह में आना।
اس کے علاوہ شیطان کا کوئی علاج نہیں ہے. شیطان سے ہمیں محفوظ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات رکھ سکتی ہے. تو اس کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ کہہ کر. اب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا کیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب وہ جو رجیم مردود، وہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں، تاکہ وہ جہنم میں اکیلا نہ جلے، اس کے ساتھ ہم سب بھی ساتھ جلیں. اس کا کام ہمیں جہنم میں لے جانا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی تمام کوششیں استعمال کرنی ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. اور یہ صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے. اور اس کا بہترین طریقہ تعوذ ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم نے بات کی تھی کہ ہم قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھیں گے. کس طرح سے؟ ہر آیت پڑھنے کے بعد، ہر حصہ قرآن پاک کا پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم تصور اور احساس، یعنی ہم فیل کریں گے. اب جیسے ہم نے آج تعوذ پڑھا ہے، تو آپ خود کو غیر محفوظ محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہر وقت شیطان کے حملے میں گھرے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو ذرا تصور کریں کہ آپ پہ ہر وقت ایک حملہ ہو رہا ہے. امیجن کریں. جب آپ اس کو امیجن کریں گے نا، تو آپ کو خود بخود اس کے شیطان کے حملوں کا احساس ہوگا اور آپ اس سے بچنے کی تدبیر کریں گے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے، مگر ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے تعوذ کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے. جب آپ یہ تصور رکھیں گے تو آپ کو واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہا ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. اب تصور اور احساس کے بعد اگلی باری آئی دعا کی. دعا بھیک کے انداز میں اللہ سے حفاظت مانگ. جیسے ہم اپنی بہت ساری چیزوں کے لیے، کبھی امتحان کے رزلٹ کے لیے، کبھی جاب کے لیے، کبھی بچوں کی کامیابی کے لیے، ہم جیسے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اس انداز میں اللہ سے حفاظت کی دعا مانگ. اگلا قدم دعا ہو گئی. اس کے بعد اپنا احتساب کریں، خود اپنا احتساب کریں کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا یا آئی، اور اس کی وجہ کیا تھی. یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی نا. خراب دوست بھی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، موبائل انٹرنیٹ کا خراب استعمال بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے. تو اس کو چیک کیجئے، اپنا احتساب کیجئے، اور اس کے بعد پلان بنائیے. کس چیز کا پلان؟ جب آپ نے احتساب کر لیا، آپ کو پتا چل گیا کہ ریزن کیا ہے اللہ سے دور ہونے کی، شیطان کے پھندے میں آنے کی، تو اپنا پلان بنائیں کس طرح سے اس پھندے سے بچ سکتے ہیں. صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیں، بری چیزوں کو دور کرنے کا، اور وقت کے صحیح استعمال کا پلان بنائیں. اور اس کے بعد سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم ہمارے لیے دیا ہے، اس کو ہم نے سیکھ کے عمل کر کے صرف اپنے تک نہیں رکھنا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے. تو اگلا قدم ہے تبلیغ، یعنی شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بتائیں. شیطان کا حملہ ہر انسان پہ ہر وقت ہو رہا ہے، لیکن جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا حملہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہم کیسے اس سے بچیں گے؟ شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. ہم دیکھیں ابھی ریسنٹلی پچھلے ویک میں ہی ہمارے ہمسایہ ملک نے ہم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، جنگ کا حملہ تھا. تو کیا کیا ہم نے؟ فوری طور پہ اپنی حفاظت کے لیے ہماری فوجیں فوراً ڈٹ گئیں، اور وہ سارا الحمدللہ الحمدللہ ہم اس چیز سے نکل آئے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ سیفٹی فرسٹ، اپنی حفاظت. سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ہم اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. اور کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے. ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں کامیاب انسان کی سیکھیں گے. آج کل بہت سے سکسیس ٹرینرز ہیں، بہت سے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو آپ کو کامیابی کے ٹپس دیتے ہیں. یہ وہ ٹپس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ کامیاب انسان کی ہیبٹس ہونی چاہیے دنیا اور دنیا، زندگی اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے.
اور پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ، اپنی حفاظت کیجیے، کس سے؟ شیطان کے حملوں سے۔ اور کس طرح سے؟ اللہ کی پناہ میں۔ شیطان کے حملے کو تصور کریں، اور اللہ کی رحمت کا، کہ اللہ کی پناہ میں اللہ کیسے ہماری حفاظت کر سکتا ہے، اس کو سوچتے ہوئے، اس احساس کے ساتھ کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں آ کر ہی شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے شیطان کے حملے سے۔ پریکٹس کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی، کس سے؟ شیطان سے جو مردود ہے۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ کے لیے آپ اس کی پریکٹس کیجئے، دہرائیں، امیجن کریں، محسوس کریں، اور سیکھیں۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ کے۔ من کا معنی کیا ہے ابھی ہم نے سیکھا نا، چیٹ باکس میں لکھیے۔ اب یہ بھی ایک کیا کریں گے، ایک ایکٹیویٹی چھوٹی سی، کہ میں آپ سے سوال کیا کروں گی، آپ اس کا جواب چیٹ باکس میں لکھا کیجئے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی سدرا ملک بالکل ٹھیک، ارباب اختر، مریم، انزلہ بالکل ٹھیک۔ آپ صرف آپشن نمبر بھی لکھ دیں تو اب بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے۔ عمران، مسز طارق، عائشہ، آمنہ، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ من کا معنی ہے سے، بالکل۔ حبیبہ فاطمہ، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک۔ یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو انٹریکٹیو رکھنے کے لیے، اور ہم ساتھ ساتھ کتنا سیکھ رہے ہیں تھوڑا سا اس کی پریکٹس کرنے کے لیے بھی۔ حبیبہ فاطمہ، جی بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال، ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ جی شبیر احمد بھی بالکل ٹھیک، سدرا ملک بالکل، سدرا ملک بالکل ٹھیک لکھ رہی ہیں۔ منزلہ، ارباب اختر، مریم چشتی، عمران، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ انیلا فاروق، آمنہ، آمنہ آپ نے، ربیبہ فاطمہ، کچھ لوگوں نے سی لکھا ہے، ہمارا نفس۔ نہیں، ہمارا نفس، ہمارے نفس کو بھی ہمارا دشمن بنانے والا شیطان ہی ہے۔ مسز طارق، ایک زوم یوزر جو ہے وہ اپنا نام اس میں ایڈٹ کر کے اپنا نام لکھ لے، آسانی ہو جائے گی۔ جی بالکل ٹھیک، شیطان ہم سب کا بدترین دشمن۔ حبیبہ فاطمہ، جی بالکل ٹھیک۔ ہم ہر آیت یا ذکر کو اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیسے؟ حبیبہ فاطمہ، جی بالکل ٹھیک۔ کس طرح سے؟ کہ ہم اس کو پہلے ہم آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے ون بائی ون، اور ترجمہ ہم اس طرح سے سیکھیں گے کہ ہمیں وہ ہر لفظ جہاں جہاں قرآن مجید میں آیا ہے ہمیں اس کا مطلب پتا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم وہی جو آپ کو میں نے سرکل دکھایا تھا درمیان میں، تصور اور احساس، ہم امیجن کریں گے اپنے ذہن میں، اس آیت کا تصور لائیں گے، پورا فیل کریں گے اپنے آپ کو۔ آپ جیسے اعوذ باللہ پڑھیے تو آپ فیل کریں کہ شیطان حملے کر رہا ہے، اور ہر وقت حملے کر رہا ہے۔ اور اس دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ 4 حصے انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیز سیکھنے کے بعد، اور ہم زندگی کو قرآن میں لانے کا طریقہ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے، تاکہ ہم قرآن سے جڑ جائیں اور ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی ہم بریک لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد گرامر پڑھیں گے۔ بریک کے دوران کچھ اہم اناؤنسمنٹس میں آپ کر دیتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں، جو لوگ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ بعد میں گروپ میں شامل ہوئے ہیں آج یا اب، مطلب اس طرح، تو ان کے لیے گروپ میں دوبارہ سے میں ورک بک اور ووکیبلری کارڈ کی PDF یعنی سافٹ کاپی شیئر کر دوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بکس منگوانا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں نمبر شیئر کروں گی حسین صاحب کا، آپ ان سے اکاؤنٹ نمبر بھی شیئر کر دوں گی، آپ ان کو میسج کریں گے، اپنا پیسے ٹرانسفر کریں گے، بک کی جو پرائس ہوگی
اور وہ آپ کو بکس گھر پہنچ جائیں گی. میرا خیال میں بکس کی جو پرائس ہے وہ 1200 روپے ہے ود ڈلیوری چارجز گھر پہنچنے کی. ٹھیک ہے. باقی مزید آپ کو حسین صاحب کلیئر کر دیں گے. اگر آپ بکس نہیں خریدنا چاہتے تو سافٹ کاپی آپ کو گروپ میں مل جائے گی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھ لیں. ورک بک جو اور ووکیبلری کارڈ کا پرنٹ نکلوا لیں. بک آپ بے شک ایز اٹ از اس کو آپ پڑھ لیں. تو پرنٹ نکلوانے سے یہ ہوگا کہ آپ نے کیونکہ ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے ورک بک پہ، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی کلاس کے بعد میں گروپ میں آپ لوگوں کا فارمل رجسٹریشن کا لنک بھی شیئر کر دوں گی. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور فل آؤٹ کریں. 2 سے 3 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبق کے بی پارٹ یعنی گرامر میں ہم آگے بڑھتے ہیں. قواعد یعنی گرامر میں ہم کچھ الفاظ پڑھیں گے. یہ آپ کے سامنے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، من، ہل، نا، ام، خیر. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم آپ کو عربی قواعد سے نہیں شروع کرتے، اگرچہ کہ الحمدللہ ہمیں قواعد بہت حد تک معلوم بھی ہیں، کیونکہ عربی اور اردو کے کافی قواعد ملتے جلتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں، جیسے میں آپ کے سامنے لفظ ہے یومنون، اس کو اگر میں آپ کے سامنے پوچھوں کہوں غائب جمع مذکر محموز باب فعل، آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی مشکل چیز ہے، چھوڑو پرے، کوئی اور کورس جوائن کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سٹیج پہ آپ کو جاننے کی یا یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے بھی جب QC1 کیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ الفاظ کیا. الحمدللہ میں QC6 کی اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے یہ سارے الفاظ پتہ ہے. یعنی ہمیں اس طریقے سے پڑھایا جاتا تھا کہ ہم یہ چیزیں اب ہم اس کو سیکھ گئے ہیں کہ یہ کیسے آتے ہیں. تو آپ نے بالکل اس چیز پہ ڈرنا نہیں ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا. بہت آسان طریقے سے آپ کو سکھایا جائے گا. آپ کو خود مزہ آئے گا، آپ خود کہیں گے عربی کی گرامر تو بہت مزے کی چیز ہے، بہت سیکھنا آسان ہے. اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ عام انسان میں عربی کا ڈر بیٹھ جاتا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے عربی پڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ عربی کی گرامر کی وجہ سے فیڈ اپ ہو گئے، بھاگ گئے اور نہیں پڑھ پائے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس کورس میں ہم اس کو ایسے سیکھیں گے کہ یہ خود بخود آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائے گی، آپ کو یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں ہم TPI یعنی سارے وجود کا استعمال کریں گے. کس طرح سے؟ کان سننے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، دماغ سوچنے کے لیے، آواز بولنے کے لیے، ہاتھ ایکشن کرنے کے لیے. ابھی ہم ہاتھوں کے ایکشن بڑے مزے مزے کے ایکشن کریں گے. دل دل تو ہمارا انوالو ہونا چاہیے نا. جب تک دل انوالو نہیں ہوگا تو ہم کیسے سیکھیں گے قرآن کو. اور ساتھی جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا، آپ جب آپ اس کورس میں اچھے طریقے سے جب آپ خود ایڈجسٹ رہیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ایسے ساتھی بنائیں جن سے آپ اس کورس کی باتیں کریں، اور ایسا ضرور کیجیے. بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی آپ کا بہن بھائی دوست ہسبینڈ وائف پیرنٹس جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کسی کو ضرور کسی نہ کسی کو اس QC1 کے کسی کورس میں انرول کروائیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا مزہ آئے گا ان سے ڈسکشنز کرنے میں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس، اور آپ بھی انشاءاللہ کریں گے. اور ویسے بھی ہم جب کوئی اچھی چیز سیکھتے ہیں تو اس پہ سب سے پہلا حق ہمارے سب سے قریبی لوگوں کا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو آپ سے قرآن کی باتیں کریں. TPI یعنی سارے وجود کا استعمال میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ ہم سنیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، بولیں گے، بتائیں گے ہاتھوں سے، دل سے. دل تو بہت ضروری ہے، مل کر کریں گے. کیسے؟ وہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ مل کر کیسے اس کو کریں گے. یہ اشارے جو میں بھی آپ کے سامنے شو کر رہی ہوں، یہ آپ نے ہر دفعہ ہر کلاس میں گرامر سے پہلے کرنے. کیوں کرنے؟ یہ بہت ضروری ہیں. جب تک آپ یہ اشارے نہیں کریں گے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ گرامر نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ پراپر سسٹم ہے. کیسے؟ آپ سب لوگ اپنے ہاتھ خالی کریں اور میرے ساتھ اشارے کریں، اپنے مائکس کو بند رکھتے ہوئے الفاظ بھی دہرائیں، ساتھ اشارے بھی کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ایک دفعہ پھر سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. اب یہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کیا ہے، مطلب کیا مذاق چل رہا ہے کوئی؟
یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے، یہ ایک سائنٹیفک سسٹم ہے۔ ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں تاکہ بعد میں آسانی ہو۔ قرآن مجید میں آنے والے 20,000 بار جو الفاظ ہیں ان کے سیکھنے کے لیے، اور یہ مت کہیں کہ میں بعد میں سیکھ لوں گی یا سیکھ لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی سے سیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو آئے گا یہ۔ آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں، فرض کریں مجھے میرے ساتھ کوئی کال پہ بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا گھر کا ایڈریس سمجھا دیں، میں اس کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے مین روڈ سے لیفٹ ٹرن ہونا ہے، پھر تھوڑا آگے آئیں گے تو رائٹ ٹرن ہونا ہے، پھر وہاں پہ آپ رائٹ سائڈ پہ تیسرا یا چوتھا گھر ہے، ایسے بتائیں گے۔ ہم اشارے کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب لوگ جب فون پہ بات کر رہے تھے تو ساتھ ہاتھ کے اشارے کیوں کر رہے تھے؟ وہ جو سامنے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ کے اشارے نہیں دیکھ رہا، وہ تو صرف ہمارے الفاظ سن رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا دماغ ایسے کام کرتا ہے۔ ہم خود بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم، یہ آپ سب کرتے ہوں گے، یا کم از کم 99% لوگ تو ضرور کرتے ہیں، 95%۔ اب کر کے دیکھ لیں، آپ نے خود کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، غیر ارادی طور پہ، جان بوجھ کے نہیں، غیر ارادی طور پہ آپ ساتھ ساتھ انگلی سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ دماغ کے اس سٹائل کو استعمال کرنا ہے دماغ کو ہی سکھانے کے لیے، اور یہ ایک سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، عربی زبان کے سیغوں کو سیکھنے کے لیے آسان۔ یہ اشارے ہماری آسانی کے لیے تاکہ ہم آسانی سے سیکھ سکیں اور ہمارا سارا دماغ جو ہے وہ اس میں استعمال ہو سکے۔ شیطان کو بیچ میں مت آنے دیں۔ کس طرح سے؟ یہ میں آپ کو 100% بتا رہی ہوں۔ شیطان کہے گا یہ کوئی عمر ہے یہ کام کرنے کی، کیا کر رہے ہو تم، بچوں والا کیا کام ہے؟ شیطان کو مت سنیں، شیطان کی باتوں کو اگنور کریں۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آپ اللہ کا کلام نہ سیکھیں، کیونکہ اگر آپ اللہ کا کلام سیکھ لیں گے تو آپ کو تو پتہ چل جائے گا اللہ نے کیا کہا ہے، تو پھر تو آپ اس کے شیطان کے مطابق نہیں چلیں گے۔ تو شیطان کو اپنے اور قرآن سیکھنے کے بیچ میں نہیں آنے دینا۔ ہمارے پاس یہ جو ووکیبلری کارڈ کل میں نے دکھایا تھا نا، اس میں 200+ الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو یہیں سیکھ لیں، آپ یاد نہ کریں، آپ رٹے نہ لگائیں۔ اگر آپ کو آلریڈی عربی آتی بھی ہے، بہت سے لوگ ہوں گے جن کو عربی آتی ہوگی، میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے عربک کو ایز اے لینگویج پڑھا ہوا ہے، تب بھی اس نئے طریقے کو سیکھنے کے لیے پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو جو آتا ہے وہ مزید آسان ہو جائے۔ ٹی پی آئی کے ذریعے ہم اس کورس میں 18,500 الفاظ سیکھیں گے۔ الفاظ یہ آپ کے سامنے ہے، ہوا ہم ہیا انتا انا انتم نحنو، ہو ہم ہا کا یہ کمنا، لا من ان ما بی فی الا الا اندا، ہاذا ہاولائی ذالکا اولائی کا ہاذا ہاذی، فعلا جعلا فتحا نصرا خلقا عبدا ذکرا ضربا سامیا علما اور عاملہ، یہ تمام الفاظ ہم سیکھیں گے، لیکن 20 کلاسوں میں، ایک دن میں نہیں سیکھنے، پریشان نہیں ہونا۔ اب قرآن کے جو 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زائد، یعنی 40% قرآنی الفاظ ہیں جو گرامر میں آتے ہیں۔ اب 40% قرآنی الفاظ ٹوٹل، مطلب جو ہمارا ٹوٹل قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا ان میں، اب ان کو سیکھنے کے لیے اگر ہمیں ایک ایک لفظ سیکھنا شروع کریں تو انتہائی مشکل کام، لیکن ٹی پی آئی کے ذریعے ہم اس طرح سے سیکھیں گے کہ یہ 40% الفاظ جو ہیں ہمیں بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ قرآنی الفاظ سمجھتے وقت بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ لفظ لکھا ہوا ہے ترجم، حاضر، حاضر جمع مذکر مضارع مجہول۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 5 چیزیں آگے لکھی ہوئی ہیں نا، یہ آپ کو بالکل نہیں پتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کورس کے اینڈ تک یہ اس میں سے مطلب آلموسٹ ساری چیزیں آپ کو پتا ہوں گی۔ اور کیسے پتا ہوں گی؟ ہم نے اشارہ صرف ایک کرنا ہے، یہ جو مجہول کا اشارہ ہے نا، یہ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے، ترجعون، یہ ایک اشارہ ہے جو ان ساری چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیسے، یہ ہم انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے، اور اس کورس کے اختتام پر یہ آپ کو 5 چیزیں پتا ہوں گی کہ اس کے یہ جو 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کیا ہے۔ اشارہ صرف ایک ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔
سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں پہلا ٹیبل، اس کو بھی ہم بار بار دہرائیں گے کیونکہ یہ قرآن مجید میں تقریباً 1295 بار آئے، یعنی ہر صفحے پر 2 سے 3 بار یہ لفظ آئے، الفاظ آئے، اور یہ سب سے بیسک ٹیبل ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، کل بھی میں نے یہ کوشچن پوچھا تھا، آج دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ اگر میں اپنے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں یہ مذکر کے لیے ہے، تو میرا الٹا ہاتھ کس کو ظاہر کرے گا؟ چیٹ باکس میں لکھنا چاہیں یا بول کر بتانا چاہیں، آپ کی چوائس ہے۔ مونس۔ مؤنث، جی بالکل ٹھیک، صدف اختر نے لکھا بھی ہے مؤنث۔ اگر ہمارا سیدھا ہاتھ مذکر کو ظاہر کر رہا ہے تو الٹا ہاتھ مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، جی بالکل مریم چشتی، مونس۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب اگلی بات، میں ایک انگلی سے اشارہ کروں گی تو وہ ایک کو، واحد کو ظاہر کرے گا، سنگولر کو، اور اگر میں ساری انگلیوں سے اشارہ کروں گی تو وہ کس کو ظاہر کرے گا؟ جمع۔ پلورل۔ جی جمع، بالکل ٹھیک۔ ایک سیکنڈ میں ذرا، 1 منٹ میں یہ چارجنگ لگا لوں۔ جی بالکل ٹھیک، جمع، بہت سارے لوگ چیٹ باکس میں بھی لکھ رہے ہیں، اور ویسے بھی بتایا آپ نے کہ جمع کو ظاہر کرے گا۔ اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے؟ سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے، الٹا ہاتھ مؤنث کے لیے، ایک انگلی واحد کے لیے اور زیادہ انگلی جمع کے لیے۔ یہ مذکر مؤنث واحد جمع گرامر کی بہت بیسک چیزیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہم نے اشارہ سیکھ لیا، کیا؟ سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے، الٹا ہاتھ مؤنث کے لیے، ایک انگلی واحد کے لیے اور ساری انگلیاں جمع کے لیے۔ اب اگلی بات، میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے ایک لفظ بولا ہے اور میں نے اشارہ کیا ہے سائڈ پہ، یہاں ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے، ایک انگلی سے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو اشارہ ہے یہ وہ کے لیے ہے، غائب، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، جو کہیں اور ہے، تھرڈ پرسن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، غائب کے لیے، صیغہ غائب کے لیے۔ رائٹ سائڈ پہ میں نے اشارہ کیا رائٹ ہینڈ سے، ایک انگلی سے، اور میں نے کہا وہ ایک مذکر کے لیے میں اشارہ کر رہی ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے، اس کے لیے لفظ ہے ہوا، ہوا، وہ ایک مرد، ایک مذکر جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اب میں اشارہ میں ہی رہنے دیتی ہوں، لیکن ایک انگلی کی بجائے میں نے 4 انگلیوں سے کیا ہے، تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ جی وہ سب۔ مذکر جمع۔ وہ جی جمع کے لیے، اور غائب جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہم، اب اس کے لیے لفظ ہے ہم، ہوا وہ جو واحد کے لیے تھا، غائب کے لیے، اور ہم وہ سب جو جمع ہے اور غائب ہے، یہاں موجود نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے، یہاں پہ موجود نہیں، ہمارے سامنے نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم وہ سب، ہوا وہ، ہم وہ سب۔ اب میں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، سامنے کی طرف، ٹھیک ہے، ایک انگلی سے، اور میں نے لفظ بولا ہے انتا، اشارہ میں آپ کی طرف کر رہی ہوں، سامنے، تو آپ کیا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جب ہم سامنے والے موجود کو، ہے، جو جی سامنے موجود ہے، جو سامنے موجود ہے۔ جی جی بالکل، جو سامنے موجود ہے، اس کو حاضر کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن، سیکنڈ فارم جو ہے نا، سیکنڈ پرسن سے جو ہے وہ سنگولر، سامنے والے کے لیے، انتا، آپ، انتا آپ، واحد کے لیے، سامنے والے کے لیے، جو یہاں پہ میرے سامنے موجود ہے، چاہے وہ آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، انتا آپ، موجود کے لیے، حاضر کے لیے، سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے؟ اور وہی اشارہ جب میں نے اپنی طرف اشارہ کر کے انگلی سے اسی سے کیا تو وہ کیا بنا؟ انا، میں، واحد، میں سنگولر، صیغہ متکلم، موجود، اپنے آپ کے لیے، فرسٹ پرسن سنگولر، انتا آپ، انا میں۔ آپ کو میرے اشارے نظر آ رہے ہیں؟ انتا آپ، انا میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو تھے آپ کے اور میرے اپنے لیے سنگولر واحد کا اشارہ، اب میں نے اشارہ کیا ساری انگلیوں سے آپ کی طرف، اور میں نے لفظ بولا انتم، انتم کیا مطلب ہوگا؟
سیکنڈ پرسن پلورل یا سامنے والے کی؟ بالکل صحیح، آپ سب، جی سردار نعمان بالکل ٹھیک. اور آپ لوگ بھی سیکنڈ پرسن پلورل میں، یعنی آپ سب جو ہمارے سامنے موجود ہے، صیغہ حاضر جمع، آپ سب. ٹھیک ہے، وہی اشارہ جمع والا میں نے اپنی طرف ساری انگلیاں کر کے کیا اور میں نے لفظ بولا نحنو، تو کیا بنے گا؟ کیا مطلب ہوگا اس کو؟ ہم سب. ہم سب، بالکل ٹھیک. دیکھیں، آپ نے بتایا سب کچھ، میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. چیزیں تو ساری آپ نے بتائی ہیں، میں نے تو صرف آپ کو اشارے بتائے ہیں اور آپ نے اس کا جواب خود ہی مجھے دے دیا. تو اب یہ دیکھیں، جب یہ اشارہ ہو رہا ہے تو کیا ہمیں مطلب سمجھنا آسان نہیں ہو جائے گا؟ اور یہ اشارے، ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اشارے بھی تو یاد رکھنے نہیں، یہ اشارے آپ کی اس کورس کے مڈ تک اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو لفظ بولیں گے اور آپ کے ہاتھ کا اشارہ خود بخود چل رہا ہوگا، آپ کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یقین کریں، یہ اتنی خوبصورتی سے یہ کام کرتا ہے. اب ہم، جی جزاک اللہ نیلا جی، اب ہم اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو کرواتی ہوں، پھر میں آپ لوگوں سے بھی کرواؤں گی. ٹھیک ہے؟ ہوا، وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ہوا، وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اب آپ نے دیکھا، میں نے درمیان میں ایک دفعہ بغیر ترجمے کے کروایا، لیکن میرے ہاتھ کی موومنٹ خود بخود چل رہی ہے، کیونکہ پریکٹس، یہ پریکٹس سے ہوا ایسا، پہلے دن سے نہیں تھا ایسا. آپ، میں بھی آپ کی طرح تھی. یہ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو خود بخود اشارہ، جب آپ دیکھیں آپ نے اشارہ کیا ہوا، آپ کو نہیں بھی یاد تھا، جب آپ نے اشارہ کیا تو آپ کو یاد آ گیا اس کا مطلب وہ ہے. آپ نے اشارہ کیا انتم، آپ کو نہیں یاد تھا، لیکن جب آپ نے اشارہ کیا تو آپ کو فوراً یاد آ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ سب. اب یہ جو ٹیبل ہے، یہ ہم اب آپ لوگ کروائیں گے. کیسے؟ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے، میں آپ کا نیم کال کروں گی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں گے اور آپ اس ٹیبل کو دہرائیں گے اسی طرح سے جیسے میں نے کہا. آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اشارے کریں گے اور باقی سب لوگ جو سن رہے ہوں گے وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے سب لوگ اشارے کریں گے. جب تک آپ اشارے نہیں کریں گے آپ یہ نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے؟ اب ہینڈ ریز کریں، کون کروانا چاہے گا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر غلط بھی ہو جاتا ہے، یہ صرف ایک پریکٹس ہے اور ابھی تو سٹارٹ ہے تو obviously. جی ارباب اختر، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو اور کروائیے. ارباب جی آپ کی آواز نہیں ہے. جی یس میم. جی جی آپ کروائیں. ہوا، وہ، ہم وہ سب، انتا تم، انتا آپ مطلب تم بھی ٹھیک ہے، کوئی ایشو انا نہیں. میں، انا میں، ام، انتا، انتم، انتم، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. جزاک اللہ. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ کے کروائیں گے. آپ کو زبانی کروانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو دیکھ کے ہی کروائیں گے. جی انزلہ، جی سسٹر. ہوا، ہم، نہیں، ساتھ انتا. ترجمہ بھی بتائیں. اچھا. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، نحنو ہم سب. ایکسیلنٹ ایفرٹ. جی عائشہ. ہوا، وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ، بالکل سے. صدف اختر. یس میم.
جی हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट, तमाम सिस्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की और बहुत अच्छा करवाया। अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे और इसी तरह से आपको सीखने के जज्बे को बढ़ाता रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये मैंने पढ़ा था, अगर आपको याद है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये अल्फाज कुरान में तकरीबन कितनी बार आए हैं? एग्जैक्ट नहीं, तकरीबन है ये। जी, चैट बॉक्स में लिखिए। मिसेस तारिक दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करें। जी जी, इमरान, ब्रदर इमरान बिल्कुल ठीक। अम्मी आमना, हबीबा, फातिमा, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। अरीबा, उनजिला, आयशा, सदफ, अंबर, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तकरीबन 1300 मरतबा। मरियम चिश्ती, जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। अरबाब अख्तर, 1300 मरतबा तकरीबन ये अल्फाज आए। अनीला फारूक, जी बिल्कुल ठीक। अंता की जमा अभी हमने किया ना, अंता ये है ना, तो मैंने ये इशारा किया था जमा के लिए, क्या होगी? एबीसी। आप ABCD में से लिखते हैं ऑप्शन जो भी आपको सही लगती है। जी सदफ अख्तर बिल्कुल ठीक। आमना, अरीबा, उनजिला, हबीबा, इमरान, अरबाब, मरियम, आयशा, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। मिसेस तारिक, अंबर, जी बिल्कुल ठीक। अंता की जमा अंतुम। अनीला फारूक, जी बिल्कुल ठीक। नाहनु का वाहिद, नाहनु, नाहनु का इशारा ये मैंने अपनी तरफ किया, नाहनु, इसका वाहिद क्या होगा? जी आयशा बिल्कुल ठीक। उनजिला, नहीं आयशा, आमना दोबारा गौर करें, उनजिला ठीक लिख रहे हैं। इमरान बिल्कुल ठीक। हरीबा, अंबर, आमना, जी। नाहनु हम सब, तो उसका वाहिद क्या होगा? मैं, अना, मरियम चिश्ती, इरसा लारेब, अरबाब अख्तर, जी बिल्कुल ठीक। अब हम अरबी बोलचाल सीखते हैं। अनिला फारूक बिल्कुल ठीक। अरबी बोलचाल, इन इसी टेबल से रिलेटेड हम अरबी बोलचाल सीखेंगे। कैसे? एक नया लफ्ज हम सीखते हैं, मन। मन का मतलब है कौन, जैसे इंग्लिश में हु होता है ना, वैसे मन होता है। मन, कौन। मन के इससे ज्यादा मतलब भी है, लेकिन वो हम आगे सीखेंगे, अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं। मन, कौन। अच्छा, जहन में रखिए, मन और मिन डिफरेंट है। अरबी में सिर्फ एक हरकत की तब्दीली से मानी मुकम्मल चेंज हो सकता है। मिन जो है उसका मतलब से है, और मन का मतलब है कौन। क्वेश्चन के लिए ये मन, कौन। तो क्वेश्चन, मन हुआ, वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हूं, वो सब कौन है? हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। मन अंता, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी मन अंता, आप कौन, तो आप जवाब ये नहीं देंगे कि अंता मुस्लिम, आप जवाब देंगे अन्ना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप अपने लिए जवाब देंगे ना। मन अंता, आप कौन? अन्ना मुस्लिम, मैं मुसलमान। इसी तरह जमा के लिए, मन अंतुम, आप सब कौन? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ये ट्रांसलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए करवाई गई है, अदरवाइज आपने सिर्फ इसकी अरबी बोलचाल में आपने सिर्फ इसको अरबिक ही पढ़नी है। जी, अब दो लोग हैंड रेस करें, और एक क्वेश्चन करेगा और एक आंसर करेगा। कौन करवाना चाहेंगे? जी आयशा। आयशा आप क्वेश्चन करें और इरसा आप आंसर करें। अनम्यूट कीजिए दोनों अपने आप को। من हुआ, हुआ मुस्लिम, من هم, हम मुस्लिमून, من أنت, अना मुस्लिम, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर, من أنتم, नहनु मुस्लिमून। जजाकल्ला सिस्टर्स बिल्कुल ठीक। मन वो और मिल मिन नहीं का ना थोड़ा मन सा है। डिफरेंस है, तो आप कोशिश करें कि उसको क्लियर अदा करें, मन, ताकि डिफरेंस पता चले। मन और मिन का फर्क है। आप, मुझे समझ आ गई थी, आप बोल मन नहीं रही थी,
تھوڑا سا آپ کے ایکسنٹ کا تھا ایشو، تو اس وجہ سے من کی ساؤنڈ بھی آ رہی تھی. تو آپ کوشش کریں کہ کلیئر بولیں من. ایک دفعہ دوبارہ کروا لیتے ہیں تاکہ مزید پریکٹس ہو جائے. اور باب اختر آپ کوشچن کریں اور انزل آپ آنسر کریں. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. من ہوا، هو مسلم. من ہم، هم مسلمون. من انت، أنا مسلم. من انتم، نحن مسلمون. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک. چلیں جی، اس کا جواب لکھیے. من انتم، آپ سب کون ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ چیٹ باکس میں لکھیے. جی عائشہ بالکل ٹھیک. ارباب، انزلہ، انیلا، اریبا، مسز طارق، حبیبہ، امبر، ارسا. جی بالکل ٹھیک. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر کوشچن میں جمع ہے تو آنسر بھی جمع ہی ہوگا. من انتم نحن مسلمون. جی ماشاءاللہ سب لوگوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. اب یہ دیکھیں، اب واحد آ گیا. من انتا، آپ کون؟ اب واحد ہے تو اس کا جواب بھی جی. عائشہ، آمنہ، حبیبہ، انزلہ، ارسالہ، ریب، عائشہ، امبر، مسز طارق، ارباب، صدف. ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھا ہے. اب ہم جو عربی ہے نا، ایک اس کو مزید دلچسپ بناتے ہیں. یہ آپ کے سامنے 3 حروف ہیں، وا، فا اور الف. ویسے اس کو عربی میں جب الف کے اوپر حرکت ہوتی ہے نا، زیر زبر پیش یا تنوین، تو اس کو حمزہ کہتے ہیں عربی میں. تو وا، فا اور حمزہ یہ آپ کے سامنے ایک ایک حرف ہے، لیکن یہ تینوں حروف ایک مکمل لفظ ہے عربی میں. اردو میں تو یہ صرف حرف کاؤنٹ ہوں گے، اردو میں یہ کوئی لفظ نہیں بنتا، لیکن عربی میں یہ مکمل حروف ہیں اور ان کا معنی ہے. وا کا مطلب ہے اور، وا کے بھی اس کے علاوہ مطلب ہے لیکن ہم اس کورس میں صرف اور سیکھیں گے. وا کا مطلب اور، فا کا مطلب پس، پھر، چنانچہ، یہ ٹھیک ہے. اور حمزہ کا مطلب ہے کیا. اگر شروع میں کسی کے حمزہ لگا ہوا ہے کسی بھی کوشچن میں کسی لفظ کے آگے، تو وہ اس کوشچن کو شو کرے گا. جیسے اب آپ یہ دیکھیں، وَهُوَ، اور وہ، وَهُمْ، اور وہ سب. وا کو ہم نے یہ ہوا ہم والے پورے ٹیبل کے ساتھ جوڑ لیا اور یہ مکمل ایک نیا ٹیبل بن گیا. کس طرح سے؟ وَهُوَ، اور وہ، وَهُمْ، اور وہ سب، وَأَنْتَ، اور آپ، وَأَنَا، اور میں، وَأَنْتُمْ، اور آپ سب، وَنَحْنُ، اور ہم سب. جی ایک دفعہ پھر میں کروا دیتی ہوں. وَهُوَ، اور وہ، وَهُمْ، اور وہ سب، وَأَنْتَ، اور آپ، وَأَنَا، اور میں، وَأَنْتُمْ، اور آپ سب، وَنَحْنُ، اور ہم سب. جی کون کروائے گا؟ ارسالہ ریب، آپ کا ہینڈ ریز ہوا، سب سے پہلے کروائیں. وہوا، اور وہ، وہم، اور وہ سب، وانتا، اور آپ، وانا، اور میں، وانتم، اور آپ سب، ونحن، اور ہم سب. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. جزاک اللہ. ارباب اختر. وہوا، اور وہ، وہم، اور وہ سب، وانتا، اور آپ، وانا، اور میں، وانتم، اور آپ سب، ونحن، اور ہم سب. جزاک اللہ. سسٹر عائشہ، سسٹر امبر، آپ لوگوں سے میں اگلا ٹیبل کرواتی ہوں. اب اگلا ٹیبل کیا ہے؟ جیسے ہم نے وا کو اٹیچ کیا نا، اسی طرح سے ہم فا کو کر لیں گے. فہوا، پس وہ، فہم، پس وہ سب، پورا ٹیبل. فہوا، پس وہ، فہم، وہ، پس وہ سب. فانتا، پس آپ، فانا، پس میں، فانتم، پس آپ سب، فنحن، پس ہم سب. فہوا، پس وہ، فہم، پس وہ سب، فانتا، پس آپ، فانا، پس میں، فانتم، پس آپ سب، فنحن، پس ہم سب. جی ابھی 2 لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوتا ہے، ایک تو تھی شاید سسٹر امبر. جی سسٹر امبر کروانا چاہیں گی یہ والا ٹیبل؟ جی انمیوٹ کیجیے اپنا. جی جی. فَهُوَ، پس وہ، فَهُمْ، پس وہ سب، فَأَنْتَ، پس آپ، فَأَنَا، پس میں، فَأَنْتُمْ، پس آپ سب، فَنَحْنُ، پس ہم سب. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک. جی ارباب اختر آپ کروائیں.
فہو پس وہ، فہم پس وہ سب، فانت پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر آمنہ یا امینہ انمیوٹ کیجئے. جی فہو پس وہ، فہم پس وہ سب، فانت پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک. سسٹر آپ کا نام آمنہ ہے یا امینہ ہے؟ آمنہ ہے جی میرا نام۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا تھینک یو۔ جزاک اللہ. ہاں جی، جزاک اللہ۔ اب الفاظ کا ایک خاص انتخاب کیا گیا ہے. کس طرح سے؟ ہر گرامر کا سبق آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ قرآن سے کتنے قریب ہوئے ہیں. اس کو آپ گرامر کے طور پہ مت سوچیں، کیونکہ اگر آپ سوچیں گے نا یہ گرامر ہے تو آپ شاید اس کو اس طرح سے نہیں سیکھ سکیں گے. یہ ایک تیز رفتاری سے ایک نظام کے تحت قرآن میں کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس کا نام ہے، اور ان کو اسی طرح سے سیکھیں کہ آپ قرآن میں آنے والے الفاظ کو پریکٹس کر رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا، ہم نے کچھ ہی منٹ میں ہم نے 6 الفاظ سیکھے ہیں. ایکچولی تو ہم نے 6 الفاظ سیکھے نا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں 1295 بار آئے ہیں. تو اگر ہم بات کریں تو کیا یہ وہ جو خشک سا قواعد اور گرامر کا لیسن ہوتا تھا، کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے؟ جیسے آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ضمائر منفصلہ، غائب، حاضر، متکلم. ٹھیک ہے، اب بڑا مشکل لفظ ہے، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں جاننے کی، کیا ضرورت ہے ہم اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ جو الفاظ ہے نا، یہ یہ اسی کو ظاہر کر رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے صرف ویسے یاد سیکھ لیا ہے کہ ہم رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے تو غائب کے لیے ہوگا، سامنے کریں گے تو آپ کے لیے ہوگا، اپنی طرف کریں گے تو اپنے لیے ہوگا. واحد جمع کبھی ہم نے سیکھ لیا. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ صرف 6 کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عربی میں 6 سیگے نہیں ہوتے، 14 سیگے ہوتے ہیں. جیسے عربی میں تسنیہ یعنی 2 کے لیے ایک الگ سے سیگا ہے. اردو اور انگلش میں تو بس واحد جمع ہوتا ہے نا، تو عربی میں ایک سیگا ہوتا ہے تسنیہ. ہوا کے ساتھ ہما، ہیا کے ساتھ ہما، انتا کے ساتھ انتما، اور انتی کے ساتھ انتما. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ صرف یہ 6 سیگے اس لیے سیکھ رہے ہیں، اور مؤنث کے سیگے بھی فی الحال ہم نہیں سیکھ رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 2 کے اور مؤنث کے سیگے قرآن مجید میں بہت کم آئے ہیں. تو جب ہم ان کے طرف پہنچیں گے تو اس وقت تک ہمارے لیے سیکھنا بہت آسان ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت تک ہمیں بہت کچھ سمجھ آ چکا ہوگا. اب قرآن مجید میں بعض جگہ پہ مخاطب کیا گیا ہے، وہ شاید صیغہ تو مذکر کا ہو لیکن وہاں پہ مراد دونوں سے ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہاں پر مرد اور عورت دونوں مراد ہے، لیکن سیگا یہ مذکر کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ سیگا، یہ اس شروع میں ہم صرف مذکر کے سیگے سیکھ رہے ہیں. اسی کورس میں ہم کچھ مؤنث کے بھی سیکھیں گے، 2 کے اور مؤنث کے باقی سیگے انشاءاللہ ہم آگے والے کورسز میں سیکھیں گے. وہم کا معنی بتائیں. وہم چیٹ باکس میں لکھیے. جی ماشاءاللہ کافی لوگوں نے لکھے. جی بالکل ٹھیک، سب لوگوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. وہم پس وہ سب. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. فَأَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ. جی عائشہ بالکل ٹھیک. طبہ فاطمہ بالکل ٹھیک. آمنہ، حبیبہ، ارسا، مسز طارق، امبر، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. اریبہ، ارباب، عمران، انزلہ، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. بس آپ سب. صدف اختر بالکل ٹھیک. جی اب یہ دیکھیں، یہاں تک آپ کو مجھے امید ہے کہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ہی ہیں آپ، ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں. ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سیکھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے. اب آج کا نقطہ تعلیم، ہر کلاس کے اختتام پر ایک نقطہ تعلیم ہوگا. کس لیے؟ آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے.
آج کا نقطہ تعلیم، سب سے پہلا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو بیسیکلی کیا چیز چاہیے؟ دماغ، دماغ لگانا پڑے گا، اور وہ آپ کے پاس انتہائی طاقتور موجود ہے آلریڈی۔ ہمارے دماغ میں 10,000 کروڑ خلیوں سے زیادہ خلیے، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر شاخ میں 500 دفعہ 500 ٹائمز پر سیکنڈ چیزیں سٹور ہونے کی گنجائش ہے۔ یعنی آپ اس کو ذرا ملٹیپلائی کرتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی زیادہ گنجائش موجود ہے۔ اتنی زیادہ گنجائش اور قوت ہے کہ شاید آپ اس کو کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی یہ مت کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا، آپ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت طاقتور دماغ دیا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نہیں سیکھ سکتے تو وہ صرف اور صرف شیطان کا بہکاوا ہے۔ الحمدللہ، یاد رکھیے سبق نمبر 1 کے اختتام تک ہم نے 12 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 7,248 بار آئے، اور قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اس کورس میں 50% الفاظ سیکھنے ہیں۔ ایکچولی ہم نے ٹوٹل 41,111 الفاظ سیکھنے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ بیٹری یہ 5,000 سے اوپر چلی گئی ہے، 10,000 سے پیچھے ہے لیکن 5,000 سے اوپر ہے، یعنی 7,000 سے زائد بار آنے والے الفاظ ہم نے سیکھ لیے، اور ہم نے انشاءاللہ اس کو چارج کرتے رہنا۔ کلاس کے بعد اس کی چارجنگ بڑھ جائے گی۔ 7 ہوم ورک، گھبرانا نہیں ہے، اتنے کو ایسے ہی مذاق مذاق والے ہوم ورک ہیں جو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظ سے۔ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، آپ سب تلاوت کرتے ہوں گے، ڈیلی کرتے ہوں گے، لیکن آج سے آپ نے 5 منٹ مصحف یعنی قرآن مجید سے دیکھ کر، اور 5 منٹ جو آپ زبانی پڑھتے ہیں وہ چیزیں ان پہ غور کرنا ہے۔ جو الفاظ آپ نے آج سیکھ لیے ہیں ان کے معنی اس میں غور کر کے ڈھونڈنے ہیں۔ 2 پڑھنے کے کتاب سے، جو کل کتاب میں نے آپ کو دکھائی تھی، بلکہ یہاں پہ پڑھی ہوئی کتاب، یہ کتاب سے، اور ایک پاکٹ بک یا شیٹ سے، یہ بھی روز آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان، برڈن بھی نہ ہو اور آپ کو آسانی بھی رہے۔ یہ ہوم ورک بھی آپ کا اس کورس کا حصہ ہے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا اگر آپ کو چاہیے تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، الفلا منزل سے آپ USB میں منگوا سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، ایسے ساتھی بنائیں جن سے آپ یہ کورس کی باتیں کر سکیں۔ ابھی جو ساتھی ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن نئے دوست بنائیں۔ اگر آپ کے دوست ایسے، آپ اس کورس میں ہم نے خواتین کا اور جینٹس کا الگ الگ گروپ بنایا، آپ اس گروپ میں صرف فرینڈز بنا لیں تاکہ آپ اس کورس کی باتیں ڈسکس کر سکیں۔ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اور ان تلاوت کے دوران آپ نے غور کرنا ہے کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ آپ منتخب ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ انتخاب جو ہے میرا نہیں ہے، یہ انتخاب کسی انسان کا نہیں ہے، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ ربی زدنی علما آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، اب آپ باقاعدگی سے اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے آسانی کرے اپنا کلام سیکھنے کے لیے۔ الفاظ معنی کی شیٹ، اسے اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر یا کہیں بھی کام کرنے کی جگہ پہ سامنے پیسٹ کر لیں جہاں آپ آتے جاتے اس کو دہراتے رہیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، یقین کریں بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ کوئی ایک چیز جو لیسن میں سیکھیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ جو جن کے گھر میں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں، دوست ہیں، کسی کو ضرور آپ کو ایک اچھی چیز ہر دفعہ لیسن میں سیکھی جانے والی بتائیں۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹیچرز کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔